جی अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। मैं सर जब ये वीलॉग स्टार्ट करने लगा तो मेरे जहन में था वो जो आज से 3-4 दिन पहले हादसा हुआ है पाकिस्तानी जिसमें हलाक हुए हैं, उसकी वजूहात पे बात करना चाह रहा था। वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, और हमारे जैसे मुल्कों का उसमें नाम आने से क्या तासर लोगों के अंदर जाता है, क्या बातें होती हैं, किस तरह लोग फील करते हैं कि एक मुल्क जिसमें से लोग रिज़्क़ की तलाश में, खाने की तलाश में भाग रहे हैं, और बाहर के मुल्कों में उस मुल्क की क्या इज़्ज़त और क्या उसकी रेपुटेशन होती है, और उसके हुक्मरान जो हैं वो इस बात को नहीं समझ रहे। इस चीज़ के ऊपर मैं बात करना चाह रहा था। तो वो मेरे दरमियान में ये, और मेरे दिमाग में था अपना जिस एंगल से मैंने बात करनी थी, तो वो मैंने खान साहब की स्पीच सुनी। खान साहब की स्पीच के बाद मैंने फिर एक वो क्लिप देखा अपना, ट्विटर पे ट्वीट देखी मैंने एक। वो मेरा दिमाग जो है ना उसने थोड़ा सा वो चेंज किया। तो मैं खान साहब की स्पीच से स्टार्ट करूंगा। खान साहब की स्पीच में खान साहब ने ये बात की थी, वो भी वही तकरीबन बात की कि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो बाहर क्यों भाग रहे हैं, और वो ये जो हादसा हुआ है लोगों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ, जो बगैर वीज़ा, बगैर किसी पासपोर्ट के रास्तों के ज़रिए बॉर्डर क्रॉस करके जाना चाह रहे थे, यूरोप में एंटर होना चाह रहे थे। गुर्बत और अफलास का क्या आलम होगा उनका, जिन क्या मजबूरियाँ उनके ऊपर, किस तरह उनके ऊपर डाली गई होंगी, उसकी वजूहात क्या हैं। और खान साहब ने उसमें एक्सप्लेन किया कि ये पाकिस्तान की जो इंसाफ है, वहाँ से ना जो कश्ती में जो लोग बैठे हैं वो तमाम उन लोगों से, उन मुल्कों से थे जहाँ पे इंसाफ नहीं है, और वो उन लोगों की तरफ ट्रैवल करके जा रहे थे जहाँ पे इंसाफ है। यानी प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली उन मुल्कों में है जहाँ पे इंसाफ है, और जहाँ पे इंसाफ नहीं है वहाँ पे खुशहाली नहीं है। और हमारी अब बदकिस्मती देखें कि हमारे कैडेट कॉलेज से पढ़ने वाले बच्चे, ककूल एकेडमी से पढ़ने वाले बच्चे, डिवीजन पब्लिक स्कूल फैसलाबाद और लाहौर से पढ़ने वाले बच्चे, पाकिस्तान की अपर क्लास, एलीट क्लास के ये सारे बच्चे जो सारे पढ़ते अच्छे स्कूलों से पढ़े हैं, और इन लोगों ने CSS करने वाले बच्चे, इन तमाम लोगों को बदकिस्मती देखें कि इतनी तालीम हासिल करने के बाद, इतनी डिग्रियां हासिल करने के बाद उनको यही समझ नहीं लग सकी कि इंसाफ जो है वो किसी भी मुल्क का, उसकी तरक्की का ज़ामन है। इट इज़ अ की, वो एक तरक्की का ज़ामन है इंसाफ। इन लोगों को यही समझ नहीं लग सकी, और इस पूरे पाकिस्तान में एक शख्स ऐसा पैदा हो गया जो कि सिर्फ इंसाफ चाहता है, ह्यूमन राइट्स चाहता है, कुछ नहीं चाह रहा। उधर उधर पीछे लगे ना सारे। बट एनीवे, वो बात ये है कि सर ये जो अब जो कुछ भी हुआ है, जो स्पेन के साहिलों पे जो हुआ, ग्रीस में सॉरी जो हुआ है, वो एक अलमिया है, और ये अलमिया पहली दफा नहीं हुआ, ये कई दफा हो चुका है। मेरे अपना एक खालाजाद हैं जो बताते हैं, जब वो जो किस तरह उन्होंने ट्रैवल किया पहाड़ों के जरिए, वो कैसे गुजर के गए, वो अजीज है मेरे, वो कभी जिक्र करते हैं, तो मैं तो कहता हूँ यार मेरे ना दस, मेरे को तो सुनया नहीं जाता। इतनी तकलीफ उठा के आप लोग बाहर जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि इंसाफ नहीं है मुल्क में। और खान साहब ने इसके ऊपर बड़ा जोर दिया। खान साहब ने अपनी इस स्पीच के एंड के ऊपर एक बात की, अपनी गिरफ्तारी के बारे में जिक्र किया उन्होंने, कि उनकी गिरफ्तारी होने के चांसेस हैं, और कौम को कहा कि जी कौम खड़ी है। उन्होंने कहा जी मैं तो डरता नहीं हूँ किसी चीज़ से, और उनका डरना बनता भी नहीं है। अब हुण जेह्ड़े डरने वाला टाइम है ना निकल गया। इमरान खान उन लोगों में से है जिसको पता है कि उसने मर जाना। एस्टेब्लिशमेंट उन लोगों में से है जिनको पता है कि वो हमेशा हमेशा रहेंगे। ये है डिफरेंस आपका और इमरान खान का। आपका मुद्दा नज़र, जो आपकी जो टारगेट्स हैं वो हैं प्लॉट एस्टेब्लिशमेंट के। एस्टेब्लिशमेंट जो जब मैं एस्टेब्लिशमेंट कर रहा हूँ, इसमें जुडिशरी, सिविल ब्यूरोक्रेसी, और हमारी ये जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, इंक्लूडिंग सारे जर्नैल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वगैरह सारे बीच में आ जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट में। और ये इतने काबिल लोग हैं, इतने ज़हीन लोग हैं हमारे जजेस भी, कि ये समझ ही नहीं सके ओवर द ईयर्स, इतने 50-75 सालों में समझ ही नहीं सके कि इंसाफ जो है वो मुल्कों की तरक्की का बायस बनता है, और जो तनज़्ज़ुली है वो इंसाफ से दूरी जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार होते हैं मुमालिक, उनमें खराबियां पैदा होती हैं। ये इनको समझ ही नहीं आ सकी, कभी पता नहीं लग सका इनको। अभी तक हमारी एस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ ये पता लगा है कि बड़ा प्लॉट कॉर्नर वाला होना चाहिए तो आपकी तरक्की है, आपके घर में चीज हैरिड से आनी चाहिए तो आपकी तरक्की है, आपके घर के बाहर तक टाइलें लगी हों तो आपकी तरक्की है।
ان کو پتہ ہی نہیں اس بات کا، اتنی پڑھائیوں کے باوجود، کہ گھر کے باہر جو صفائی کرنے والا، ہم جو صفائی کریں گے وہ بھی حب الوطنی میں آتا ہے، وہ بھی ترقی میں آتا ہے، ان کو اس چیز کا نہیں پتہ لگ سکا اتنی پڑھائیوں، اتنے چیزوں کے بعد۔ اب سر یہ میں نے جو ٹویٹ جو میں نے پڑھی، اس میں پارس جہاں زیب کی ٹویٹ ہے، انہوں نے کہا جی کہ خان صاحب کو کل گرفتار کرنے کے بہت چانسز ہیں، مجھے بھی لگ رہا ہے کہ کل خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا، میرا اپنا ذاتی بھی خیال یہی تھا۔ اس ٹویٹ کو پڑھنے سے پہلے میں آلریڈی سوچ ہی رہا تھا کہ یہ بات کل ہو جانی ہے، ارسٹ کر لی۔ لیکن پارس جہاں زیب نے ایک چیز اس میں اور ایک میں لکھی، اس میں ٹویٹ میں انہوں نے کہا جی پہلے 3-4 گھنٹوں میں پتہ لگے گا کہ عمران خان کے ساتھ اب ہوگا کیا۔ اگر تو عوام باہر نکل آئی بڑی تعداد میں تو عمران خان بھی ہوگا اور الیکشن بھی ہوں گے، اور اگر عوام نہ نکلی تو پھر اب عمران خان کو بھول جائیں۔ دیکھیں میرا اس میں اپنا ایک ٹیک ہے، آئی سی ڈفرنٹلی۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وزارت عظمیٰ جو ہے وہ ایک ثانوی حیثیت اختیار کر گئی ہے، دیٹ از این، اس وقت وزارت عظمیٰ ایک ثانوی حیثیت اختیار کر گئی، صرف یہ ایک سیڑھی ہے ٹو سیٹ اے ٹون۔ عمران خان نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے، اتنا بڑا کام کر دیا ہے کہ پورے کا پورا سسٹم آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ عمران خان نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جی آپ کی اصل مسائل کی جڑ یہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب خان صاحب نے 96 میں جب یہ عرصہ دراز پہلے، 27 سال پہلے جب پارٹی سٹارٹ کی تھی، تو ہمیں لگتا تھا کہ جی تعلیم کی کمی ہے تو پھر ہماری وہ ہو جائے گی، تعلیم آ جائے گی تو ہماری مسائل حل ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں تھا۔ پھر ہمیں یہ لگا جی کہ ہمارے اندر کرپشن ختم جو ہے نا، وہ کرپشن ایک اس کا حصہ ہے۔ بہرحال بہت ساری چیزیں تھیں جو خان صاحب کے دماغ میں تھیں کہ جی وہ دیواریں گرا دیں گے گورنر ہاؤس کی، لوگوں کی اکول کر دیں گے، سمبولک چیزیں کر دیں گے، بہت ساری باتیں تھیں۔ لیکن اب جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں، جہاں پہ آج اس وقت ہم کھڑے ہیں، ہمیں پتہ لگ گیا ہے، ایک چیز بالکل کلیئر ہو گئی ہے، وہ یہ کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی بیسک پرابلم ہے، یہی بیسک پرابلم ہے یہ، اور یہ ایک خاص انداز میں کام کرتی ہے، یہ کیپچر ایلیٹ میں ہے۔ ان کو 71 میں ملک کے ٹوٹنے کا بالکل دکھ نہیں ہوا تھا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، آرام سے ٹوٹ کے چھوڑ کے آرام سے نکل کے سرنڈر کر کے یہ یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے تھے کہ جی ہم فارغ، اور انہوں نے وہ لے کے ایک اقلیتی حکومت کو، چند ووٹوں کی حکومت کو انہوں نے پاکستان دے دیا بڑا 4 صوبوں والا، اور ایک چھوٹے صوبے کو نکال کے انہوں نے مجیب الرحمان کے حوالے کر دیا کہ اس کو مارو۔ وہاں اس وقت بھی یہ ہوا تھا کہ میڈیا بند کر دو، مجیب الرحمان کو جوتیاں مارو، اس کو گرفتار کرو، اس کو اریسٹ کرو، اس کو توڑ پھوڑ کرو، ایوری تھنگ ایز اٹ از۔ اس وقت جس پلان پہ کام ہو رہا ہے وہ پلان بڑا واضح ہے۔ مجھے ایک ہفتہ پہلے پتہ لگا تھا کہ یہ لاہور میں اور اسلام آباد میں میٹنگز ہو رہی ہیں، جی کون سا ایسا کس نے لینا ہے، یعنی پیزا ہے، وہ پوچھ رہے جی تسی ادھر پاسے والا لینا ہے کہ ادھر لینا ہے، ادھر دو جو اولیو آئل زیادہ، اولیو بہتے پے دینے، میٹ تھوڑا سا زیادہ پڑا ہوا، یہ لینا ہے کہ آپ نے دوسری سائڈ والا پیزا لینا ہے۔ سو دے ور ٹاکنگ لائک دیٹ۔ 21 کروڑ کا ملک ہے، اور فیصلہ کیا ہو رہا تھا جی آپ ہمیں یہ صوبہ دے دیں، آپ ہمیں وہ پیپلز پارٹی مانگ رہی تھی سندھ، کشمیر اور گلگت بلتستان، یہ ہمیں دے دیں، اور نون لیگ مانگ رہی تھی کہ جی ہمیں یہ دے دیں، اپنا پنجاب ہمیں دے دیں۔ یہ کس سے مانگ رہے تھے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ سے مانگ رہے تھے کہ یہ ہمیں دے دیں۔ اور جو کے پی کے ہے وہ مسلم لیگ نون اور وہ مولانا فضل الرحمان ادھے کر لیں گے، وہ پارٹ لیں گے۔ لیکن اصل گیم کیا چل رہی ہے؟ اصل گیم کچھ اور ہے۔ اب انہوں نے اسی گیم کا تسلسل ہے، بیسیکلی اسی گیم کا تسلسل ہے، وہ یہ ہے کہ اب اس وقت، پہلے انہوں نے پاکستان کو اسٹیبلشمنٹ نے توڑ کے بھٹو کو دے دیا تھا، اقلیت کو۔ اس وقت پاکستان میں اکثریت ہے پی ٹی آئی کی، عمران خان کی۔ وہ عمران خان کو ہم نے کچھ نہیں دینا، عمران خان کا پاکستان میں کوئی شیئر اور حصہ نہیں ہے، پاکستان میں اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ عمران خان کو ہم نے ختم کر دیا ہے، ہم نے اس کو جیل میں ڈال دینا ہے، اس کو ہم نے پھانسی دے دینی ہے، ہم نے اس کو مروا دینا ہے، ہم نے جھوٹا سچا سارا کچھ تیار کر لیا۔ دس از دا پلاننگ، یہ وہ پلاننگ ہے جو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کر چکی ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں عدالتیں بڑی سلولی کام کر رہی ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے۔ بیوروکریسی جو ہے وہ ساری کی ساری پکڑ دھکڑ میں لگی، یہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے۔ فوج جو ہے وہ جو جرنیل ہیں وہ اپنے حساب میں لگے ہوئے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے۔ یہ سارے مل کے ایک ایفرٹ میں کر رہے ہیں۔ اب ان کا پلان یہ بنا ہے کہ جی صوبہ پنجاب جو ہے وہ ہم نواز شریف کو مستقل طور پہ دے دیں گے، تاکہ وہ مریم کو بلا لیں یا حمزہ کو بنائیں، جس کو بھی بنائیں وہ ان کو ملے گا۔ اور سندھ جو ہے وہ پرماننٹ طور پہ بھٹو فیملی کو دے دیا جائے گا، اور باقی جو ہے
اب کے پی کے جو ہے وہ دیکھیں گے، اس کا ابھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کیونکہ پٹھان جو ہیں وہ ضدی لوگ ہیں. ویسے میں یہاں پہ ایک بات کہتا چلوں، بڑی معذرت کے ساتھ، میں خود پنجابی ہوں، جتنے محب وطن، جتنے پکے مسلمان، جتنے دلیر بندے کے پی کے میں ہے نا، پنجاب نہایت ہی مایوس کن شخص ہے سوائے چند ایک لوگوں کے. میں یہ پلاننگ ان کی بات، یہ سرسری سی بات تھی، یوں ہی میرے ذہن میں آ گئی. آئی ایم بگ فین آف، مجھے کاش میں بھی کسی پٹھان فیملی میں پیدا ہوا تھا، مجھے شرمندگی تو نہیں ہوتی کہ کس قسم کے لوگ ہیں ہمارے. تو یہ صورتحال ہے. مجھے کسی نے ایک چھوٹی سی بات اور ذہن میں آ گئی مجھے کسی بندے نے مجھے میسج کیا جی کہ آپ یوٹیوب پہ بیٹھے باتیں کرتے ہیں تو آپ پاکستان کیوں نہیں آ جاتے. ان سے عرض ہے سر، میں بہت عرصہ پہلے پاکستان جو ہے نا وہ چھوڑ چکا ہوں، میرا پاکستان میں کوئی اسٹیک نہیں ہے، نہ میرا پاکستان میں کوئی پراپرٹی ہے، نہ پاکستان میں میرے کوئی روپے پیسے کا کوئی لین دین ہے، نہ میرا کوئی اس قسم کو چیز ہے کہ میرے پاکستان انٹرسٹ نہیں ہے. میرے پاکستان میرے سارے باہر پڑے ہوئے ہیں، لیکن میں پاکستان میں چینج کیوں چاہ رہا ہوں، بہتری کیوں چاہ رہا ہوں، تاکہ میں واپس جا کے رہ سکوں. میں اپنے لیے ایک اچھی جگہ بنانا چاہ رہا ہوں جہاں پہ میں جا کے رہ سکوں، میرے بچے بھی آتے جاتے رہے. میں وہ چیز کر رہا ہوں کیونکہ میں اتنے سالوں میں رہ کے دیکھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ وہاں پہ رہ رہے ہیں، بھوکے آپ مر رہے ہیں، جوتے آپ یہاں پاکستانیوں کو پڑ رہی ہیں، غربت آپ کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے. اس کے لیے اگر آپ باہر نہیں نکلتے ہیں تو آپ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں جا کے وہاں پہ جیل میں چلا جاؤں گا تو میں کیا چیز کر سکوں گا. میں آئی تھنک کہ میں جس جگہ پہ ہوں میں بڑا اچھا رول پلے کروں، اگر کبھی جیسا موقع آ گیا تو پھر اللہ کے سپرد ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں، ان ٹویٹس کے بعد میں اپنے بات کی طرف آتا ہوں. ٹائم زیادہ ہوتا ہے، میں بات ختم کرنے سے پہلے صرف اتنا سا بات کرنی چاہیے تھی، اتنی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو گیم پلان ہے یہ فائنل داخل ہو چکا ہوا ہے. انہوں نے عمران خان کو اریسٹ کرنا ہے، پاکستان کے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے بیٹھ کے حصے کرنے ہیں، انہیں الگ الگ کرنا ہے، کیونکہ ان کو آج تک یہ سمجھ ہی نہیں آ سکی، ککول اکیڈمی میں پڑھنے کے باوجود سمجھ ہی نہیں آ سکی کہ رول آف لا کیا ہے. آپ کی عدالتوں کو سمجھ ہی نہیں آ سکی رول آف لا کیا ہے. اس قوم کو سمجھ نہیں آ سکی کہ ہم نے باہر نکل کے اپنا حق مانگنا ہے. اب جب آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ نہیں آ سکی ہیں تو آپ بربادی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. یہ چند دن باقی ہیں آپ کو باہر نکلنے کے. آپ نے ہم نے جانا ہے. آپ کچھ بھی کر لیں، مرنا کنفرم ہے. تو ہم نے جانا ہے، ہر حال میں مرنا ہے. اب ایڈیاں رگڑ رگڑ کے مرنا ہے، بھوک سے ننگ سے مرنا ہے، کہ یا اس سسٹم کے ساتھ لڑ کے مرنا ہے. یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ مرنا تو ہے. میرے خیال میں اس سسٹم کے ساتھ، اس دلیر آدمی کے ساتھ کھڑے ہو کے اس سسٹم کے ساتھ کے لڑ کے مرنا اور شہادت حاصل کرنا زیادہ بہتر ہے. غلامی بڑی گندی چیز ہے، یہ خان صاحب بار بار ہمیں سمجھا چکے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ چند ایک لمحے بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کی تاریخ. جتنا سکوت اور حبس ہوا ہے، اس کے بعد میں بارش کی امید کرتا ہوں، کسی طوفان، آندھی یا سونامی کی نہیں. اللہ پاک رحمت کی بارش کرے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں طاقت دے کہ ہم اپنی آواز کے لیے کھڑے ہو سکیں. میں اس دعا کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ صبح جب میں اٹھوں تو خان صاحب اپنے خیر خرید سے گھر جا رہے ہیں ضمانتیں لے کے، لیکن مجھے چانسز بہت کم نظر آ رہے ہیں صبح کے لیے. ابھی 18 تاریخ ہے، رات کے تقریباً 11:30 ہونے والے میرے پاس لندن میں. صبح جب اٹھوں گا تو دیکھوں گا کیا ہوگا. لیکن پھر وہی بات ہے، تھنگز آر ویری ویری سیریس. عمران خان نے اپنا رول ادا کر دیا، سسٹم ننگا کر دیا، ہمارے بتا دیا، اس کی وجود نے، اس کی وجہ سے پتہ لگ گیا کہ ہماری پرابلم کدھر. ہماری پرابلم ہے پاکستان کی لیڈ کیپچرڈ اسٹیبلشمنٹ. اس سے نجات حاصل کرنی ہے. عمران خان کا آنا نہ آنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.